नज्म है किसान और इसके शायर हैं जोश मलिह आबादी। दबिस्तान लखनऊ का एक मुनफरिद नाम जिसे अहले सुखन जोश मलिह आबादी के नाम से जानते हैं। इस नज्म किसान में आप किसानों की जिंदगी और उनके काम के हवाले से हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो मुशक्कत करते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं और किस तरह से वो हमारे मुल्क की तरक्की और हमारी जिंदगियों में अपना मस्बत किरदार अदा करते हैं। तो जो पहले अशार हैं इसके अंदर नर्म रो दरिया, शफक का इस्तराब, खेतियां, मैदान, खामोशी, गरूब आफ्ताब, ये तमाम मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी नज्म की तरफ। दबिस्तान लखनऊ के मारूफ नाम जिसे अहले सुखन जोश मलिह आबादी के नाम से जानते हैं, वो अपनी नज्म में इस दुनिया के वासियों के सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े वसीले किसान को खैराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि शाम के वक्त दरिया बहता है तो इसकी रवानी काबिले दीद होती है। यानी जो खेतों में जो मंजर होता है उसको बयान करते हुए आप कहते हैं कि शाम के वक्त जब दरिया बहता है तो उसकी रवानी काबिले दीद होती है। दरिया का पानी बड़ी धीमी अंदाज में चलता है और हर तरफ खामोशी होती है और उस खामोशी में उसकी आवाज भी बहुत मुनफरिद लगती होगी। आसमान पर फैली हुई सुर्खी, जब सूरज ढलता है तो उसके इर्द गिर्द एक सुर्खी आ जाती है। उस मंजर को भी शायर ने बयान किया। आसमान पर फैली सुर्खी के अंदर बेकरारी और इस्तराब पाया जाता है कि वो भी पूरा दिन जो है किसान की मेहनत को देख रही थी और बेकरार थी उस मुशक्कत के फल को देखने के लिए कि किस तरह से ये खेत हरे भरे होंगे। आसमान पर फैली सुर्खी के अंदर बेकरारी और इस्तराब पाया जाता है। आसमान पर शाम के वक्त ये हुस्न हसीन मनाजिर आंखों को भले लगते हैं कि शाम के वक्त ये तमाम मनाजिर देखना बहुत खूबसूरत लगता है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं, गरूब आफ्ताब के वक्त खेत पर, मैदान पर खामोशी की चादर होती है, गोया हर तरफ खामोशी का राज हो। सूरज गुरूब होते हुए खेतों और मैदानों पर चार सू सन्नाटा छा जाता है कि यानी वही खेत जिन पर दिन के वक्त एक काम हो रहा होता है और हलचल होती है, किसान जो है हल चला रहा है तो कभी उसे पानी दे रहा है, कभी बीज बो रहा है, लेकिन शाम के वक्त ये मंजर होता है कि वहां पर एक खामोशी, गरूब आफ्ताब के साथ एक खामोशी का समा छा जाता है। खेतियां, मैदान, खामोशी, गरूब आफ्ताब। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आसमान पर शाम के वक्त ये हसीन मनाजिर आंखों को भले लगते हैं। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि गरूब आफ्ताब के वक्त मैदान और खेत पर खामोशी का राज हो जाता है, गोया हर तरफ खामोशी हो। सूरज गुरूब होते ही खेतों और मैदानों पर हर सू सन्नाटा छा जाता है। ये समा और एक कौमी इंसानी यानी काश्तकार, इर्तिका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार, ये मंजर। अब यहाँ पर हमें क्या किस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, पहले उसको समझना जरूरी है। इर्तिका का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार, यानी जब दुनिया का आगाज था तो सुनने में यही आता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अपनी जरूरियात को पूरी करने की कोशिश की, तो फिर वहां से ही खेती बाड़ी का भी सिलसिला शुरू हुआ था कि अनाज की जरूरत थी, कैसे उगाया जाए, कैसे उस जरूरत को पूरा किया जाए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि जो इंसान
کے ارتقا کے منازل تھیں ان کو پورا کرتے کرتے انسان جو آج اس مقام پر پہنچا، اور اب ہم اسے تہذیب کا نام دیتے ہیں، ترقی کا نام دیتے ہیں، اس کی ابتدا بھی کسان سے ہی ہوئی کہ پہلی ضرورت ایجاد کی ماں ہے، پہلی ضرورت ہماری کھانا پینا اور رہنا ہے۔ تو جب انسان کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے کوشش کی، سوچا سمجھا، اور پھر کھیتی باڑی کا بھی آغاز ہوا۔ تو اب ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ یہ منظر ایک مضبوط اور توانا بدن والے انسان، کسان، جو ارتقائے انسان کا امام ہے اور تہذیب کو ترقی دینے والا، اپنی منازل کی جانب رواں دواں ہے۔ اس شعر میں شاعر کسان کی مضبوطی اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شام کے وقت کھیتوں سے واپس آنے پر ایک مضبوط بدن والا انسان، جسے کاشتکار کہا جاتا ہے، وہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور ملک کی ترقی میں کسان بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو شاید یہی جو ہے شاعر کے بھی ذہن میں تھا نکتہ کہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کی جائے۔ وہ یہ تمام کام نہایت اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے، زمین کے سینے کو چیر کر نرم کرتا ہے اور اس میں بیج بوتا ہے، یعنی ہل چلاتا ہے اور اس میں بیج بوتا ہے۔ دن رات اسے محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت و مشقت کرنا پڑتی ہے۔ محنت کا شیریں پھل فصل کی صورت میں پایا جاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور دنیا کو بھی کھلاتا ہے۔ کسان وہ واحد انسان ہے جو اپنی محنت کا پھل نہ صرف خود کھاتا ہے فصل کی صورت میں، بلکہ دنیا کو بھی کھلاتا ہے۔ بقول حفیظ جالندھری، یہ دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام کاج، یہ ترکاریاں، یہ اناج اور کپاس، پھولوں کا مزہ اور پھلوں کی باس، اسی سے تو لیتا ہے مزہ سارا جہاں، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اسے انسانی ترقی کا معمار قرار دیتا ہے اور اس کے فن کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخت جان اور باکمال صلاحیتوں کا حامل انسان ہے۔ سخت جان، اور جو یہاں پہ یہ کیا نظریہ ہے کہ اسے سخت جان کہا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک محنت اور مشقت کا کام ہے۔ تو جب ایک کسان اس میں داخل ہوتا ہے اور ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو ہے جسامت ایسی ہو جاتی ہے، وہ عادت پڑ جاتی ہے اس محنت کی، تو وہ ایک مضبوط اور توانا انسان کے طور پر سامنے آتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا سخت جان اور باکمال صلاحیتوں کا حامل ہے کسان۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسان ہی کی ذات ہے جو ساری دنیا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی تمام محنت اور صلاحیتوں کو استعمال کر رہی ہے، یعنی یہی وہ انسان ہے جو نہ صرف دنیا کی ترقی میں انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہی اناج، یہی جو ہے پھل، جو کسانوں کی محنت ہوتی ہے، کھا کر بڑے ہوتے ہیں اور زندگی کی یہ اہم ضرورت ہے، تو اسی کا حوالہ شاعر نے بھی یہاں دیا۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، کسان کی ذات اللہ تعالیٰ کے قدرتی نظاروں اور اس کی قدرت کی خوبصورتی کی سب سے بڑی گواہ ہے۔
क्योंकि किसान जो है अक्सर तुलुए आफताब से के वक्त अपने काम का आगाज करता है, तो वो मनाजिर देखता है जो कि फितरत के हम नहीं देख पाते, या कोई और किसी काम से जो वाबस्ता है वो नहीं देख पाते। सूरज का आना, तुलू होना, फिर गुरूब होना, उसके अंदर बहुत खूबसूरती है। बहता पानी, क्योंकि फसल को जरूरत होती है पानी की, तो वो जाहिर है कि वहां पर इंतजाम किया जाएगा। तो उसकी आवाज, ये तमाम चीजें, फिर कुदरत जब फसल लहराती है, सरसब्ज हो जाती है, तो उसकी खुशबू, उसका हवा के साथ लहराना, ये सब बहुत खूबसूरत है। तो जो शायर हैं वो कहते हैं कि सबसे बड़े कुदरत के मनाजिर के गवाह जो इंसान है वो किसान है। पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि हम जिस तरफ भी निगाह उठाते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार जलवे नजर आते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है, हमारी अपने वजूद में भी देखा जाए कि हमारी तख्लीक, हमारा हर अज़ा का इस तरह से मुनासिब अंदाज में चलना। लेकिन ये सब चीज़ें सोचने के लिए इंसान को शऊर की ज़रूरत है, और शायर के पास भी ये शऊर है। तो वो ये कह रहे हैं, पहले मिसरे में शायर कहते हैं कि हम जिस तरफ भी निगाह उठाते हैं, हमें अल्लाह ताला की बेशुमार जलवे नजर आते हैं। ये दिन रात का बदलना, ये हवाओं का चलना, ये एक बीज से कई दानों का उगाना। जो गंदुम होती है, वो एक बीज से जब वो एक तैयार होता है तो उसके हर एक उसमें कितने कितने दाने होते हैं। ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। तो शायर कहते हैं कि हम जिस तरफ भी निगाह उठाएं, अल्लाह ताला की बेशुमार कुदरत के जलवे हमें नजर आते हैं। इन सब मनाजिरे कुदरत और नज़ारों का गवाह किसान है, जो सुबह सादिक से बदलते हुए आसमान को देखता है गुरूब आफताब तक। वो अल्लाह के इस हसीन मनाजिर का गवाह बन जाता है। किसान खेतों में काम भी करता है और अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजिर को अपनी आंखों से भी देखता है। एक दिन वो बीज बोता है तो कुछ दिनों के बाद उसमें से छोटा सा पौधा, नरम सा पौधा नमूदार होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते और वो एक दरख्त बन जाता है या फसल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये सब भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से हैं। तो यहाँ पर शायर इसी बात की तरफ हमारा ध्यान दिलवा रहे हैं, हमें एहसास दिलवा रहे हैं कि किस तरह अल्लाह की कुदरत के जलवे हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और किसान इन जलवों को बहुत करीब से देखता है और इसका गवाह है। किसान कुदरत के मनाजिर से न सिर्फ अपनी आंखों की प्यास बुझाता है, बल्कि अपने दिल को भी मुसर्रत और खुशियों का एहसास दिलाता है। जब हम कुदरत के करीब होते हैं तो हमें एक सुकून का एहसास होता है कि जब प्यारा मौसम हो, हवा चल रही हो, सरसब्ज हो, तो वो आंखों को और दिल को सुकून देता है। तो यहाँ पर शायर कहते हैं कि किसान ना सिर्फ अपनी आंखों की प्यास कुदरत के जलवों और मनाजिर को देखकर अपने काम और मुशक्कत में देखकर आंखों की प्यास बुझाता है, बल्कि इसके दिल को भी मुसर्रत का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि चांद जो नूरानी रोशनी का मरकज है, वो रात के घुप अंधेरों में अपनी नूरानी किरणों से जो है खेत को मुनव्वर करता है। यानी ये भी मंजर दीदनी है कि जब चांद का राज आ जाता है और सूरज गुरूब हो जाता है और चांद
اپنی پوری جلوے کے ساتھ آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو اس کی روشنی جو ہے ہر طرف دودھیا سی پھیلتی ہے، تو اس کے اندر کھیت کا منظر دیکھنا اور بھی خوبصورت لگتا ہے۔ سرسبز کھیت ہو یا باغ ہو اور اس کے اوپر چاند کی روشنی پڑ رہی ہو تو وہ ایک خوبصورت منظر پیش کرے گا۔ یہاں پر شاعر نے اسی کا حوالہ دیا ہے، اور کسان کی آنکھوں میں پائی جانے والی امیدوں کی جھلک بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سورج ہے جو پورے عالم کو اجالا عطا کرتا ہے اور پوری دنیا کو ہر طرح کی روشنی سے جو ہے بے نیاز کر دیتا ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے اور روشنی کسان کی نگاہوں کا نور بن جاتی ہے کہ اسے ایک یہ بھی امید ہوتی ہے کہ جب سورج کی روشنی اس کھیتوں پر پڑے گی تو یہ بیج جو ہے اللہ کے حکم سے نکلے گا اور اس میں سے پودا نکلے گا اور میری جو فصل ہے وہ ہری بھری ہو جائے گی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کسان کی آنکھوں میں بھی سورج کی روشنی کو دیکھ کر جو ہے امید کی کرن جاگتی ہے۔ یہ قدرتی نظارے اللہ کی دین ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی عطا ہے، ہمیں ہر وقت ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت مبارکہ ہے، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ کسان اپنے خون جگر سے فصلوں کو سیراب کرتا ہے، لہر کھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ یہاں پر کیا مفہوم ہے؟ کسان اپنے خون جگر سے فصلوں کو سیراب کرتا ہے، اس کے دل کی حرارت جہاں رنگ و بو میں خوبصورتی بکھیرتی ہے۔ جوش ملیح آبادی اس اشعار میں کہتے ہیں، کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہ کسان دن رات خوب محنت کرتا ہے، کسان کے کھیت میں اگنے والی گھاس اور تنکے بھی کسان کے خون جگر سے چمکتے ہیں، کہ یعنی وہ چیزیں جو کہ اگاتی ہیں لیکن وہ فصل کا حصہ نہیں ہوتی، وہ اس میں بھی جو ہے کسان کا پسینہ شامل ہوتا ہے، اس کی مشقت شامل ہوتی ہے، ان کے چہروں پر سبز چمک نظر آتی ہے، جو ہے کھیت ہے ان کے اوپر جو سبز چمک نظر آتی ہے وہ کھیت میں جو کسان نے محنت کی ہوتی ہے وہ اس کا رنگ ہوتا ہے، بدن پسینے میں شرابور ہوتا ہے، جگر کا لہو پیشانی پر پسینے کے موتی بن کر چمکتا ہے، کہ وہ اتنا مشقت والا یہ کام ہے کہ جو ہے پسینہ اس کا بہہ رہا ہوتا ہے، اور وہی جو پسینہ ہے اس کی مشقت ہے، اس کا لہو ہے وہ کھیت میں سبزہ بن کر لہراتا ہے۔ یہی نہیں شاعر بلکہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کھیت میں تنکے اور گھاس پھوس بھی اگاتی ہے وہ بھی کسان کا لہو کا رنگ لیے اور جو ہے اس کی مشقت کا رنگ لیے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ جگر کا لہو پیشانی پر پسینے کے موتی بن کر چمکتا ہے، کھیتوں میں گرتا ہے، تنکوں میں جان پڑتی ہے، گویا کھیتوں کی چمک دمک میں کسان کا لہو شامل ہوتا ہے۔ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہاں پر ہم ان اشعار کا حوالہ دیں گے اس کی وضاحت کے لیے۔ اگلے اشعار میں ہے، کسان کی قوت حوصلے کے سامنے اپنی تمام جو بری طاقتیں ہوتی ہیں جو کسان کا سرنگوں رہتی ہیں، ٹھیک ہے،
جس سے قوت تخریب کی۔ اب یہاں پر کیا تصور ہے؟ کسان کی قوت اور حوصلے کے سامنے تمام بری طاقتیں شکست کھا جاتی ہیں کہ اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے، اسے اپنی محنت پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ تمام جو بری قوتیں ہیں وہ ہمت ہار دیتی ہیں۔ کسان کی ہمت کے سہارے تہذیب کو خوبصورت اور شان و شوکت ملتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسان کی محنت کا فیض کائنات کے پہلے دن سے جاری ہے، کیونکہ ہمارے جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہوں نے کھیتی باڑی کے پیشے کو اپنایا تھا۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسان نے ہمیشہ اپنے عزم سے تمام بری قوتوں کو شکست دے دی۔ تمام تخریبی قوتیں کسان کی بے مثالی محنت کے سامنے شرمندہ ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کسان ہی کی ذات ہے جس کے بلبوتے پر ہمیشہ انسانی تہذیب نے ترقی کی۔ کسان اگر آج اپنے کام سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہمارے لیے بہت سے مسائل سامنے آئیں گے کہ ہماری جو خوراک کی ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہوں گی۔ تو اسی لیے یہ تہذیب کے انسانیت کے محسن ہیں۔ انسانی تہذیب نے ترقی کسان کی محنت ہی کے ثمر پر کی۔ آج دنیا میں امن قائم ہے، شیطانی قوتیں سرنگوں ہیں۔ کسان کی بدولت ہی دنیاوی تہذیب کو خوبصورتی اور جو رنگ ہیں وہ نصیب ہوئے ہیں۔ انسان کو خوراک مہیا کرنے والے کسان ہیں۔ انسانی تہذیب میں آنے والی تبدیلیاں کسان کی محنت کی مرہون منت ہیں۔ میرے دہقان یوں ہی ہل چلاتے ہیں، میری مٹی کو سونا بناتے ہیں۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ اب اس سے آگے ہم اشعار کی طرف چلتے ہیں جس کے بازوؤں کی صلاحیت پر اب یہاں پر کیا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ دنیا کی تمام رونقیں اور خوبصورتی کے پیچھے کسان کی قوت بازو پوشیدہ ہے، جس کے بازو کی صلاحیتوں پر بادشاہ بھی کسان کی سخت محنت سے پھلتے پھولتے ہیں اور ان پر ان کی جو ترقی ہے وہ انحصار کر رہی ہوتی ہے۔ جو آج بھی ہمارے ملک کی معیشت کے اندر، ہمارے ملک کی ترقی کے اندر ہماری زراعت کا بہت بڑا کردار ہے، اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ جوش ملیح آبادی کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام خوبصورتی اور رونقیں کسان کے دم سے ہیں۔ وہ کسان کی قوت بازو کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت ترین گرمی میں بھی جان توڑ محنت کرتا ہے اور مزید اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے جتنی بھی گرمی ہو، جتنا بھی اس کا پسینہ بہے، وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لہلہاتے کھیت جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ جو کسان کے بازوؤں کی طاقت کے سبب ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ بھی جو ہیں ان کا بھی روب اور دبدبے کے پیچھے ایک قوت بازو پوشیدہ ہے اور وہ کسان کی ہے، کیونکہ زراعت کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی بھی ضرورت پوری کرنا ہوتی ہے، پھر اس سے تجارت کا بھی راستہ نکلتا ہے۔ تو ملک میں زرعی پیداوار کثرت سے ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، ملک میں زر مبادلہ آئے گا، جو اس کے لیے بذات خود فخر کی بات ہوگی کہ بادشاہ کے لیے بھی یہ جو ہے فخر کی بات ہوگی کہ زر مبادلہ بھی آئے اور ملک کی ضروریات بھی پوری ہوں۔ اس کے
برعکس اگر کسان محنت نہ کرے تو ملک میں زرعی پیداوار نہیں ہوگی، انسان کو خوراک مہیا نہیں ہوگی اور ملک کی ترقی بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ زرعی مبادلہ نہیں آئے گا۔ یہ کسان ہی کی محنت کا ثمر ہے جو آج دنیا کے کونے کونے میں انسان دیکھ رہا ہے۔ بقول قتیل شفائی، جو ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں۔ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ کسان شام کے وقت دھوپ میں جھلسے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراہٹ سجائے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ شاعر اس نظم کے آخری شعر میں کہتے ہیں کہ شام کے وقت سورج غروب ہونے کی تیاری کرتا ہے تو کسان بھی گھر کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ پورا دن سورج کی گرمی میں اور اس کی جو تپش ہے اس کا مقابلہ کرتے کرتے اس کا چہرہ جھلس سا جاتا ہے، اس کی جلد سیاہ پڑ جاتی ہے۔ جو عام طور پہ کسان ہوتے ہیں ان کی رنگت جو ہوتی ہے وہ گہری ہو جاتی ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کا کام ایسا ہے کہ وہ دھوپ کی تیز روشنی میں کام انہیں کرنا پڑتا ہے مسلسل۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ ان کا چہرہ محنت و مشقت کی علامت ہے۔ کڑی دھوپ میں وہ جو کام کرتا ہے اس کے حوالے سے شاعر بتاتے ہیں۔ کڑی دھوپ میں چاروں طرف چھا گئی ہوا، جس کی گرمی سے تھرا گئی، یہ بیلوں کی جوڑی جو گھبرا گئی تو اس کی جگہ دوسری آ گئی۔ اکیلا کھڑے ہے مگر سخت جان ہے، بڑا محنتی ہے بہادر کسان ہے۔ یہاں پر حفیظ جالندھری نے بھی اس حوالے سے لکھا اور ہم ان اشعار میں ان کا حوالہ دیں گے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ شام کے وقت کسان کھیتوں سے منہ موڑ کر گھر کی جانب رواں ہوتا ہے۔ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے جس حد تک محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے کہ اس کی محنت فصل کی صورت میں سامنے آئے گی اور اسے اس کی محنت کا اجر ملے گا۔